वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे NFC के हवाले से। अब मुल्क में जहां 27वीं तरमीम आई, उससे पहले 26वीं आइनी तरमीम आई, तो अब सरगोशियां हो रही हैं और सरगोशियां हो रही हैं 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से। ये जो गुफ्तगू हो रही है, जिसका ज़िक्र एक से ज़्यादा जो हम कह सकते हैं काबीना के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी किया टॉक शोज़ में, इंटरव्यूज़ में आके, तो बहुत सी उसमें भी बातें कर रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मगर NFC का जो मसला है, या नए सूबे बनने का, या जो एक फ़ाइनेंशियल हमारा वफाक का क्राइसिस है, उसका भी बहुत ज़िक्र होता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बात ग़ालिबन हमने पिछले सालों में हम कह सकते हैं, जब भी किसी जमात ने वफाक में हुकूमत संभाली है तो उनका मौक़िफ़ जो है वो एक सा होता है। सूबे में उनकी हुकूमत हो या ना हो, जो वफाक में बैठे हैं वो बार बार इसका ज़िक्र करते हैं कि NFC को हमें दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि NFC को जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे, वफाक जो है उसके मसाइल हल नहीं होंगे। तो ये इशू है, और इसी हवाले से अब हमें बताया जा रहा है कि एक दो दफ़े मीटिंग बुलाकर उसकी तारीख़ को फिर तब्दील किया गया, ताख़ीर की गई है। अब कल यानी कि जुमेरात को ये जो इजलास है NFC के हवाले से, 11वां कौमी मालियाती कमीशन, ये तलब किया गया है। इसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब होंगे, चारों सूबों के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो भी होंगे, इसके अलावा भी अरकान शिरकत करेंगे, और ये जो सारा फ़ाइनेंशियल इशू है इस पर बात की जाएगी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वफाक से पूछें तो वो कहते हैं कि सूबों को पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और वो पैसे जो हैं उनके साथ जब हम डिफेंस के ख़र्चे शामिल करें, हम डेट रीपेमेंट के ख़र्चे शामिल करें, तो वफाक इज़ ब्रोक फ्रॉम डे वन, क्योंकि वो जब तक ये ख़र्चे पे करते हैं उनके पास पैसे नहीं बचते और फिर उनको पैसे बोरो करने पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ सूबों का ख़याल ये है कि वफाक को अपने ख़र्चे कम करने चाहिए, सूबों का हक़ नहीं कम करना चाहिए या उनका हिस्सा कम नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे क्योंकि ये तो अब आइन का हिस्सा है कि NFC अवार्ड जो एक दफ़े तय हुआ, और ये वाला जो इस वक्त है ये 2009 से चल रहा है, तो उसके बाद सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है मगर कम नहीं हो सकता। अब इसमें भी आगे जो वफाक की तरफ से, ये जो वफाक का केस प्लीड करते हैं, उनके ख़याल में इस फॉर्मूले को इसी तरह रखते हुए भी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। उनके ख़याल में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो वफाक के ख़र्चे हैं उनको सूबों की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जैसे कि बिस्प है, जैसे कि हायर एजुकेशन है, और इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ वफाक के जो ख़र्चे हैं उसको सूबे जो है वो उसका बोझ बांट लें, या सचमुच सिर्फ एक ही इसका सलूशन है और वो ये है कि आप आइन में तरमीम करें। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम बात करेंगे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी एक आवाज़ उठ रही है जिसमें ख़ास तौर पे वो फाटा का जो मामला है उसको लेकर बहुत ज़िक्र कर रहे हैं कि कैसे उनको तो अपना जो राइट शेयर है, फेयर शेयर है, वो ही नहीं मिलता। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, आप ग़ालिबन उन आवाज़ों में से हैं जो यही कहते रहे हैं कि NFC को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। आपके ख़याल में इसके अलावा कोई हल नहीं है जो एक फ़ाइनेंशियल क्रंच या फ़ाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तानी रियासत के लिए? सर, आप ये क्यों कहते हैं? ये जो बाकी लोग हैं, जो बाकी व्यूज़ भी आते हैं कि ख़र्चे कम कर ले सेंटर पे, वफाक के ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपके ख़याल में इनसे मसले हल नहीं हो सकते? शुक्रिया आरफा बीबी। देखें, गुजारिश ये है कि आप अगर देखें कि 1997 में जब NFC अवार्ड मियां नवाज शरीफ के ज़माने में इन्होंने वो किया था जारी, तो उस वक्त सूबों का जो शेयर था वो 37.5% था। उसके बाद मुशर्रफ साहब के ज़माने में इसको बढ़ा के 43% कर दिया, और फिर पहले साल 1%, और उसके बाद हर साल 1.25% बढ़ाते रहे, और वो 45 तक लेके गए या 47 तक लेके गए। और फिर उसके बाद अचानक इन्होंने 2009 में NFC अवार्ड के अंदर 47 से बढ़ा के 57.5 कर दिया।
کچھ وزارتیں ڈیوالو کر دی صوبوں کو، لیکن انفارچونیٹلی وفاق میں وہ وزارتیں بند نہیں کی گئی جو کہ کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ جو شروع ہوئی جو اسکیم پیپلز پارٹی نے شروع کری وہ وفاق کے اخراجات میں ڈال دیا، جبکہ وہ صوبوں کا کام ہے. ہم یہ چیز تو ڈیوالو کر چکے ہیں. وفاق اب بھی کچھ صوبوں کی اور کام کرتی ہے. مثال کے طور پر ابھی اگر وہ جو 43 ارب روپے بانٹے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے MNAs کو، تو وہ بھی وفاق نے صوبے کی حکومتوں کو زیادہ تر پیسہ اس میں سے دے دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہر سال وفاق میں بہت بڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور صوبوں کے پاس ہر سال سرپلس ہوتا ہے، اور ہم دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو بھی ملک کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور جو آپ فرما رہی تھی ابتدائیے میں، جب آپ کا ٹیکس دیتے ہیں آپ، اور ٹیکس میں سے جب آپ اپنا صوبوں کا شیئر نکال دیتے ہیں، تو جو رقم بچتی ہے وہ اتنی بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس سے اپنا قرض ادا کر سکیں یا قرض کے اوپر سود ادا کر سکیں. تو ہم کو سود دینے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور پورے فیڈرل گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سویلین گورنمنٹ میں مثال کے طور پر اخراجات کم کریں، تو سویلین گورنمنٹ کا خرچہ ہے 700 ارب روپے، جبکہ وفاق کا ڈیفیسٹ ہے 8000 ارب روپے. آپ پوری کا پوری سویلین گورنمنٹ بند کر دیں تو بھی آپ کا 7100 ارب روپے ڈیفیسٹ ہوگا. ڈیفینس کی آپ بات کرتے ہیں تو 3000 ارب روپے ڈیفینس کا خرچہ ہے. آپ اس میں سے 20-30% کٹوتی لگا دیں، 20% کٹوتی لگا دیں گے 600 ارب بچ جائیں گے. پھر بھی وفاق کا جو ہے وہ 5500 ارب روپے خرچہ ہوگا. تو آپ کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ کو اپنے وسائل کو ریشنلائز کرنا ہوگا. اور ایک اور چیز ہوئی ہے کہ آپ نے جب یہ صوبوں کو اتنا لاتعداد پیسے دیے تو انہوں نے بہت بھرتیاں کر لی، بہت تنخواہیں بڑھا دیں. آپ دیکھیں کہ صوبے کی تنخواہیں جو ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہوتی ہیں. سر وی جسٹ کم ٹو دیٹ، اگر آپ اجازت دیں سر، یہ صوبوں کے جو خرچے یا شاہ خرچے ہیں اس پہ ہم اگر بعد میں بات کریں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہوتے سر، بٹ شاید اس میں تھوڑی سی لاجک یہ ہے کہ اگر وفاق ہی سنجیدگی سے اپنے خرچے کم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ صوبے پہلے خرچے کم کریں؟ جیسے آپ نے کہا کہ اب ایک بہت جو تنقید ہوتی ہے، میں نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی کیا، کہ انہوں نے اپنی منسٹریز ہی بند نہیں کی جو ڈیوالو کی تھیں. پھر اگر وفاق کو معلوم ہے کہ اتنا مسئلہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ NFC ری نیگوشیٹ ہو، مگر ساتھ میں جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ خود اسکیمز جو ہیں وہ یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے پیسے الگ کرتے ہیں اور پھر آگے صوبائی حکومتوں کو دے دیتے ہیں، تو پھر تو وفاق بھی سر سنجیدگی سے نہیں لے رہا نا اپنے خرچوں کو یا اپنے مسائل کو. جی، میری گفتگو میں کوشش ذرا بھی نہیں کر رہا تھا کہ وفاق کو بری الزام کروں. میں تو ایک حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور یہ میری کبھی بھی سوچ نہیں ہے کہ ساری غلطی جو ہے یہ صوبوں کی اور وفاق جو ہے وہ ایک دم دودھ میں نہائے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور لیکن جو یہ بات ہے نا، یہ اصل میں جو کھچاؤ چل رہا ہے یا تناؤ چل رہا ہے وفاق اور صوبوں میں، اس میں جو اصل جو زبر جس کے اوپر زور پڑ رہا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. اگر آج 38.5% نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس ہے، ہم لوگوں کے اوپر بزنسز کے اوپر 50% یا 60% ٹیکس ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب صوبے اور وفاق آپس میں لڑتے ہیں اور کوئی خرچہ نہیں کم کر رہا تو سارا بوجھ عوام کے اوپر گرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ بوم بس سائیکل میں ہوتی ہیں. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ وفاقی حکومت کو اگر آپ بند کرتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ آپ 700 ارب روپے ہی بچا سکتے ہیں، جب آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8000 ارب کا اور آپ جو صوبوں کو دیتے ہیں وہ بھی 7-8 ہزار ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ اس کا معاملے کا حل یہ نہیں ہے کہ وفاق صرف اخراجات کم کرے، لیکن جو اچھی چیز ہونی چاہیے، جو NFC ایوارڈ میں ہونا چاہیے، وہ یہ بھی لکھ کے دینا چاہیے ایک کو کہ نہ صرف ہم NFC ایوارڈ صوبوں کا کم کریں گے، لیکن وفاق اور صوبے کوئی بھی اپنے کسی بھی ہیڈ کو پچھلے سال کے انفلیشن سے زیادہ تیز نہیں بڑھا سکتے. اگر پچھلے سال انفلیشن 5 یا 8% ہے تو اس سال آپ کے اخراجات 5 یا 8% سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق بھی یہ تیزی سے بڑھاتی ہے، صوبے بھی یہ تیزی سے بڑھاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس کے اندر چینج کرنے کی ہیں. اس کے اندر بسک کو آپ کو وفاق کو ٹرانسفر کرنا ہے، صوبوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. بہت سارے وفاق کے اخراجات جو صوبوں نے لیے وہ کرنا ہے. اور ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے، دیکھیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو 2010 سے جو آپ نے صوبوں کو پچھلے 15 سال میں وافر پیسے دیے ہیں اور اس پہ انہوں نے تعلیم میں زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں، صحت پہ زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں، تو کیا اس سے تعلیم اور صحت کے آؤٹ کمز بہتر ہو گئے ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ تعلیم کے آؤٹ کمز تو بالکل بہتر نہیں ہوئے، ایکچولی آؤٹ کمز تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں. اسی طرح صحت کے
خراب ہوئے. اچھا مفتاح صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک سوال اب یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ اب آپ یو مینشن دیٹ اگین کہ صوبوں کو جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی بقول آپ کے صحیح خرچ نہیں ہو رہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم تعلیم کے ٹارگٹس دیکھیں، اگر ہم صحت کے ٹارگٹس دیکھیں تو ان میں امپروومنٹ نہیں آئی، باوجود اس کے کہ صوبوں نے خرچے بڑھا دیے. تو سر یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل ول کا ہے کہ نہ وفاق اس ایشو کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور نہ صوبے لے رہے ہیں. تو سر جب سنجیدگی سے لے نہیں رہے تو یہ کس طرح سارا مسئلہ حل ہوگا؟ خاص طور پہ سپوز ہم فار اے مومنٹ سپوز کر لیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ مانی بھی جائے، خرچے کم بھی ہو جائیں، پیسے جو خرچ کر رہے ہیں چاہے وہ صوبوں کو دینے کے حوالے سے ہوں یا وفاق جو ہے وہ کچھ خرچے کم کر لیں، ڈو یو تھنک کہ ہم پھر بھی کوئی صورتحال بہتر کریں گے؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. دیکھیں گزارش یہ کہ پہلے تو آپ نے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو پیسے کم کرنے ہیں، لیکن اگر وہ صوبے کو پیسے جو وفاق کو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وفاق اپنے خرچے کر لیتی تو فائدہ کوئی نہیں ہوا، مجھ کو اور آپ کو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی آپ نے خسارے کم کرنے ہیں، آپ نے جو قرض لینے ہیں وہ کم کرنے ہیں، آپ ٹیکسز نہیں بڑھا سکتے اور آپ اپنے اخراجات جو ہیں وہ انفلیشن سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، تاکہ یہ نہیں ہے کہ سارا بوجھ جو ہے آپ صوبوں کے اوپر ڈال دیں اور صوبوں سے پیسے لے کر وفاق کو دے دیں اور عوام غریب ہی رہے. میرا تو مقصد ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے، ورنہ تو اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ سیاسی ول کوئی بھی نہیں تو 13 سے 18 میں بھی ہم دیکھ سکتے تھے، 18 سے 21 میں بھی دیکھ سکتے تھے، 21 سے اب بھی دیکھ سکتے تھے، اور جو سیاستدان ہیں اس پہ لپ سروس ضرور دیتے ہیں لیکن کوئی سبسٹینشل بات نہیں ہوتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز نے اور جو لیجسلیٹو پیشن دکھایا تھا 26 اور 27ویں ترامیم کو پاس کرانے کا، اس ٹائپ کا ہی پیشن میرے خیال سے اس کو ڈرائیو کرے گا، اور وہی پیشن جو ہے وہ میرے خیال سے ہی کروا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے علاوہ کوئی طاقت ہوگی جو یہ ترمیم پاس کر کے یہ تبدیلی لے آئے گی؟ ترمیم پاس کروا کے تبدیلی لے آئے گی. سیاستدان بھی ووٹ دیں گے اسمبلی کے اندر، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو پر خیبر پختونخوا کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے این ایف سی ایوارڈ کا ہی، مگر ہم خیبر پختونخوا کا جو موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. خیبر پختونخوا کا کئی دہائیوں سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ جو ان کے وہ ہائیڈل پروفٹس ہیں اس کا ان کو شیئر نہیں ملتا، مگر اب پچھلے چند ایک سال سے جو خیبر پختونخوا کی ایک اور شکایت ہے وفاق سے، خاص طور پہ این ایف سی ایوارڈ کو لے کے، وہ یہ ہے کہ فاٹا کے انضمام کے بعد جتنا حصہ خیبر پختونخوا کو ملنا چاہیے تھا فاٹا کے حوالے سے، وہ حصہ ان کو نہیں مل رہا. اور یہ بات آج کل بار بار پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو لیڈرز ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اب کل جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا پچھلے سیگمنٹ میں، جمعرات کے روز میٹنگ ہو رہی ہے جس میں یہ معاملہ جو ہے زیر بحث آئے گا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا، سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا. ویلکم ٹو دی شو جھگڑا صاحب. جی تیمور صاحب، آبویسلی کل این ایف سی کی میٹنگ ہے، اور سہیل آفریدی صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں حصہ لیں گے، وہ اسلام آباد آئیں گے. تو سر آج کل آپ لوگ سب ذکر کر رہے تھے، گزشتہ روز آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اسد کیسر صاحب نے وہاں بات کی، آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے بار بار. علی امین گنڈا پور صاحب بھی بات کرتے تھے، سہیل آفریدی صاحب بھی کرتے. آپ لوگ کیا اب اسی موقف کے ساتھ جا رہے ہیں اس این ایف سی میں کہ آپ کو فاٹا کے لیے جو حصہ یا جو پرومس کیا ہوا تھا وہ چاہیے، یا آپ یہ کیس اس لیے پلیڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو خدشہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ این ایس سی کو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کرے گا؟ عارفہ، جو خطرہ ہے کہ وفاق این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کرے گا کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا 99% ایریا اور 99% لوگ صوبوں میں، وہ تو بالکل کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے.
لیکن جو فاٹا کا مقدمہ ہے اس کی وجہ سے تو کرنٹلی یہ جو NFC ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ہی نہیں. 2018 میں انضمام ہوا. آج تک اگر NFC کے فارمولا میں نہ فاٹا کا ایریا ہے، نہ فاٹا کے لوگ ہیں، نہ فاٹا کی غربت کا فیکٹر ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں فاٹا میں رہوں تو میں اپنے آپ کو پاکستانی بھی سمجھوں یا نہیں؟ اور 2 بار آپ نے آئین کو ترمیم کر دیا ہے. مطلب وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کو یاد نہیں رہا. پریزیڈنٹ کے لیے امیونٹی، ججز کے ٹرانسفرز، فیڈرل کورٹ. یہ بیچارے 60 لاکھ لوگ جو 20 سال وار آن ٹیرر میں بالکل جو انہوں نے برداشت کیا ہے، ان کا جو فائنینشیل حق ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہتا. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب. اچھا جھگڑا صاحب، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ انضمام تو 2018 میں ہو گیا تھا، یہ جو کمٹمنٹس تھیں فاٹا کے حوالے سے وہ بھی پہلے ہو گئی تھی. جتنا عرصہ آپ کی حکومت رہی، کیا آپ لوگ کوئی اس معاملے کے اوپر پروگرس کر سکے تھے؟ جی دیکھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ہی NFC ہو جانی چاہیے تھی. 2018 میں ایک کوشش ہوئی، پھر اسد عمر جو ہے وہ فائنانس منسٹر کے عہدے سے ہٹ گئے، پھر کووڈ آ گیا، پھر حفیظ شیخ نے کوشش کی، پھر ان کو سینٹ کا الیکشن ہروایا گیا. اور کس نے ہروایا سر؟ یہ فوکس کرے نا ٹاپک پہ. آپ ہی. اچھا. اور پھر جو ہے اس کے بعد تو جو کشمکش تھی وہ شروع ہو گئی. تو یہ جو پولیٹیکل ان ایکویلیبریم کی جو قیمت ہے وہ ہم بہت زیادہ پے کرتے ہیں. ہونا اس وقت چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بھی 4 سال ہو گئے، اور اس کے بعد جو 4 سال میں جو فاٹا میں ملیٹنسی کا آنسر دوبارہ آیا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ امیڈیٹلی کرنا چاہیے تھا ایٹ اینی ٹائم. اور میرے خیال میں کل CM صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ NFC ختم ہوتے ہوتے تو مہینے لگ جائیں گے. جس پھرتی سے آپ 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے وہ منٹوں میں پاس کر دیتے ہیں، تو اس NFC کے فارمولا میں فاٹا کا ایریا، فاٹا کا پاپولیشن تو جلدی سے ڈالیں. اچھا مجھے یہ بتائیں تیمور صاحب کہ ادر دین جو فاٹا کے اوپر آپ لوگوں کا ایشو ایک ہے، موقف ہے، مقدمہ ہے، اس کو چھوڑ کے جو یہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے جس میں بار بار ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ NFC کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ یا آپ کی جو جماعت ہے اس سے اتفاق کرتی ہے کہ آپ کے خیال میں ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حکومت کی لیجیٹیمیسی نہیں ہو، وہ جو ہے وہ سب سے کنٹروورشل فیصلے لے رہا ہے، وہ کیسے لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو وہ ان ساروں چیزوں کی لسٹ میں ایڈ ہو جائے گی جو کہ بعد میں بہت بڑا مسئلہ بنے گا، جیسے 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم. ابھی تو پتہ نہیں 33 صوبوں بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں اتنے پرابلمز جو ہیں وہ بن جائیں کہ وہ پھر حل ہی نہ ہو سکے. جہاں تک ایکچولی بات ہے، اس میں آئی ایم شور کہ پارٹی میں بھی 2 رائے ہیں. لیکن ہیونگ سروڈ ان اے پروونس عارفہ، دیکھیے اگر آپ صوبوں سے پیسے واپس لے لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو ایجوکیشن پہ سب پاکستان کہتا ہے کہ 2% GDP کے بجائے 4% GDP لگانا ہے، 2000 ارب روپے بن گئے 4 صوبوں میں. ہیلتھ پہ جو ہے وہ سپینڈنگ ڈبل کرنی ہے، 1000 ارب روپے بن گئے. کل پرسوں آپ اور میں یہ پاپولیشن سمٹ میں گئے تھے جہاں سب کہہ رہے تھے پاپولیشن پہ 3 گنا سپینڈنگ زیادہ کرنی ہے، 500 ارب روپے بن گئے. آپ مجھے بتائیں پولیس پہ خرچہ زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ روڈ مینٹیننس پہ خرچہ زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ یہ جو وفاق کا ایک بیانیہ ہے وفاقی حکومت کا کہ جی وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، صوبے بہت کیش رچ ہیں، یہ دس از اٹرلی انٹرو. اچھا جھگڑا صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں یہاں پوچھنے کی، دیکھیں obviously ایک اس میں دوسرا یہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ چلیں آپ صوبوں کے پیسے نہ خرچے کم کریں صوبوں کے پیسے، پر جو خرچے کچھ وفاق پہ ہیں یا بوجھ جو وفاق پہ ہے وہ صوبوں کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس کے اوپر کیا آپ کی خیبر پختونخوا حکومت کا کیا سٹینڈ ہے؟
دیکھیے جو اتنے اسپیسیفکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ خیبر پختونخوا حکومت کا کیا سٹینڈ ہے میرے لیے کہنا مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کو پرسنل پوزیشن اپنی جو ہے وہ بتا دوں. میرے خیال میں یہ ان چیزوں میں سے ہے جو فیئرلی ڈسکس ہو سکتا ہے، بٹ ایز پارٹ آف اے فیئر ڈیل. اب اس فیئر ڈیل میں جب آپ صوبوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں یاد رکھیے کہ چھوٹے صوبے جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور جو صوبہ جتنا غریب ہو یا جو ایریا جتنا غریب ہو وہ سب سے پہلے آتا ہے. میں کچھ ٹائم پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ وفاقی وزراء کو بڑا شوق تھا کہ جی پاپولیشن کا جو فیکٹر ہے اس کو اہمیت کم دینی چاہیے. جب تک پنجاب کی پاپولیشن جو ہے وہ ایز اے پرسنٹیج ٹرم کم نہیں ہو رہی تھی تب تک تو احسن اقبال صاحب جیسے لوگ یہ کبھی نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے ابھی بھی کر دیں، لیکن جو آپ مثالیں دے رہے ہیں انڈیا کی این ایف سی میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ٹیکس گیپ. یعنی جس صوبے میں ٹیکس جتنا کم کلیکٹ ہوتا ہے اور اس میں غربت جتنی زیادہ ہے این ایف سی ان کو اتنے زیادہ پیسے دیتا ہے. یہی جو ہے فسکل ریڈسٹریبیوشن کا آنسر انڈونیزیا میں ہے، برازیل میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے. آپ دنیا میں کوئی ملک دیکھیں فسکل ایکولائزیشن یعنی انصاف کرنا ان ایریاز کے ساتھ جو کہ سب سے غریب ہیں، این ایف سی کا سب سے پہلا جو ہے وہ کرائیٹیریا ہوتا ہے پوری دنیا میں. اچھا سر، ویری کوئکلی واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ٹمارو فرام دا میٹنگ؟ ویری کوئکلی. میرے خیال میں وفاق ایک پریزنٹیشن کرے گی، رونا دھونا کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. یہ وہی پریزنٹیشن ہوگی جو میں نے 4-5 سال پہلے دیکھی تھی، بلکہ 7 سال پہلے. عارفہ آپ کو پتہ ہے جس سپیڈ سے ہماری بیوروکریسی کام کرتی ہے نا، مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ سلائیڈز بھی چینج ہوئے ہوں. بھائی سلائیڈز نکالے ہوں گے، صرف ان میں جو ہے وہ 2-3 فگرز ہی چینج کرنے ہیں کیونکہ 18 اور 25 کے بجٹ میں کوئی فرق ہے. کیونکہ اگر اس سے زیادہ اوقات ہوتی وفاق کی تو جو وفاقی حکومت کی تو ان 4 سالوں میں کچھ نہ کچھ پاکستان کے پرابلمز کا کر دیتی نا، سوائے آپ پہ اور میرے پہ 50% ٹیکس لگانے کے علاوہ. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی کچھ ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کریں گے کراچی میں جس میں 3 سالہ بچے کی جان گئی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کریں گے. کراچی میں کچھ دن پہلے اتوار کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا جب ایک 3 سالہ جو بچہ تھا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار میں تھا اور ایک جو کھلا مین ہول تھا اس میں گر گیا. گھنٹوں اس کی تلاش ہوئی اور اس کے بعد اس کی جو لاش تھی وہ 14 گھنٹے کے بعد نالے سے ملی. بہت تنقید ہوئی ہے اس واقعے پہ. ایک دم جو رد عمل آیا لوگوں کا، میڈیا کا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر ہیں کراچی پہ، ان پہ بہت تنقید ہوئی. اور جو جواب آیا مرتضیٰ وہاب صاحب کی طرف سے وہ بھی کوئی جانا پہچانا ہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا ان سے پہلے ہوں، جب بھی کوئی واقعہ کراچی میں سیوک ایشوز کے حوالے سے ہوتا ہے تو جو بھی انچارج ہوتا ہے ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کتنی ڈیوائیڈڈ ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا. انہوں نے کہا برساتی نالے پر ٹاؤن اور کے ایم سی دونوں ہی کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ علاقے کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ ذمہ داری جماعت اسلامی کی ہے تو لوگ ناراض ہوں گے. کمیٹیز بھی اس پہ بٹھائی ہیں، انکوائریز بھی ہوئی ہیں، مگر نہ تو یہ مسئلہ نیا ہے اور نہ جو سیوک ہم کہہ سکتے ہیں سچویشن ہے شہر کی یا جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں شہر کے، وہ کوئی پہلی دفعہ ہم یہ اس طرح کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، نہ آخری دفعہ دیکھیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زرار کھورو، ہمارے کالیگ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ذرا ہٹ کے پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو زرار صاحب. زرار صاحب، جیسے میں نے کہا کہ بہت سب غم زدہ بھی ہیں، بہت افسوسناک واقعہ ہے، مگر کراچی شہر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو شاید یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. کبھی ڈمپر کی وجہ سے، کبھی روڈ کی کنڈیشن کی وجہ سے، کبھی جو ہے پیٹی تھیفٹ، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت سستی پڑ جاتی ہے کراچی میں. جی ایسا ہی ہے. اور
یہاں پر جو جب بھی کبھی اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے درست فرمایا، نہ کوئی پہلی بار ہوا ہے اور یقیناً نہ ہی یہ آخری بار ہے. ابھی اگلے 24 گھنٹے یا شاید زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے تک اس پر بات ہوگی، پھر کوئی اور خبر آ جائے گی اور ہم آگے بڑھ جائیں گے اگلے سانحے تک. یہاں پر ذمہ دار سب ہیں، ذمہ داری کسی کی نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی ایک خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے یہاں ہم نے کراچی شہر میں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ بڑے تواتر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو میری ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو کچرا یہاں پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری کسی اور محکمے کی ہے، یہ جو وہاں گٹر ابل رہے ہیں یہ تو کسی اور محکمے کا ہے. مطلب کہ یہاں پر جو نظام ہے اس کو اگر میں سادے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ہے ٹوپی گھمانا. علی کی ٹوپی ولی پہ، ولی کی ٹوپی علی پہ، اینڈ نو ون ایکچولی ٹیکس رسپانسبلٹی. یہ جو ابھی آپ مرتضیٰ وہاب صاحب کا کلپ چلا رہے تھے، میں تو خیال ہے کہ جن صحافی نے ان سے اس انداز میں سوال کیا ہے he did him a favor، کیونکہ پھر ان کا سارا فوکس آ گیا کہ آپ نے سوال کس ٹون میں کیا ہے، آپ نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. جواب وہاں پر بالکل وہی گٹر کے پانی کی طرح بہہ گیا. تو that suits everybody. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ دکھا رہے تھے ابھی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے حسب معمول ایز پر نارمل، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کہا ہے کہ جی یہ جو بی آر ٹی بن رہی ہے وہاں پر وہ ہمارے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی، وہ انہوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اچھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چیز صاحب ڈپارٹمنٹل سٹور ہے انہوں نے انکروچمنٹ کی تھی اور یہ اس کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، مان لیا، ٹھیک ہے. یہ تو ایک مین ہول کی بات ہو رہی ہے نا، باقی جو ہزاروں ہیں جن کے کور نہیں ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہیں جن پر آپ الزام ڈال سکتے ہیں، کتنی مین ہولز اور کتنے روڈوں کا الزام آپ بی آر ٹی پہ ڈال سکتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ غلطی اگر انکروچمنٹ کی ہے ڈپارٹمنٹ سٹور نے یا اگر بی آر ٹی نے تباہی کی ہے تو ان کو پوچھنے والا کون ہے، ان کو روکنے والا کون ہے. دیکھیں اگین ایک اور ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اے آر وائی، کئی نیوز چینلز نے اس کو بریک کیا ہے. ایک تو آپ نے وہ ویڈیو دکھائی نا جس میں وہ ننھا منا بچہ روڈ پہ بھاگ رہا ہے اور پھر ایک دم وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے. اس سے پہلے کی بھی ایک ویڈیو ہے جس میں بظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ مین ہول ٹوٹا کیسے، کیونکہ ایک ڈمپر ٹرک آتا ہے، جی میرا خیال ہے ابھی وہ چل رہی ہے، بالکل ڈمپر ٹرک آتا ہے، اس کے اوپر سے گزرتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ میرا خیال ہے کہ جو مین ہول کور ہے وہ کوئی نئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، شاید یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نیوکلیئر بوم بنانا ہے. پوری دنیا میں ہیوی ٹریفک جاتی ہے اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹرک کے گزرنے سے مین ہول ٹوٹ جاتا ہے. کراچی میں جو مین ہول بنتے ہیں، جو مین ہول کور بنتے ہیں، وہ سپیڈ بریکر سے کم نہیں عارفہ، وہ بھی کوئی 4-5 انچ کے ہائٹ پر ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر ہیوی ٹریفک ان میں سے گزرے گی وہ ٹوٹیں گے. ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ 50 60 70، اب مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں، ہم نے اتنے بانٹے ہیں. کیا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں لگے ہیں؟ اگر لگے ہیں تو کیا ابھی تک وہاں پر لگے ہوئے ہیں؟ کون ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے؟ اور دیکھیں اب تو اگین بڑا کلیشیڈ ہے، بٹ یو آر ان دی انفارمیشن ایج. آپ کے پاس یہ ساری چیزیں فنگر ٹپس پر آن لائن پر گوگل میپس GIS ٹیگنگ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دوسری بات اگین جو آپ نے کہا نا کراچی کی، میں خیال شاید آپ یہ بھی کہہ رہی تھی، کراچی کی جو فریکچرڈ گورننس ہے نا، اگین جو گورن کرتے ہیں کراچی کو، ان کو یہ سوٹ کرتی ہے کیونکہ if nothing is your department then nothing is your responsibility. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ بالکل. اچھا ضرورت کس چیز کی ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے، آپ کو ایک سپرا باڈی چاہیے ان ساری چیزوں کے اوپر جو ان سب کو کوآرڈینیٹ کرے. اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں یار اگین یہ کوئی نیوز فلیش نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی زرار صاحب یہی تو میئر کا کام نہیں ہے سر، ہونا چاہیے نا میئر کا کام. اگین میں وہاں پہ بھی آ رہا ہوں. تو ہیئرز دا تھنگ. اچھا یہ جو باڈی ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیا آپ کو پتا ہے 1995 میں، ابھی کل ہی ہم فہیم زمان صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ آپ شہر کو دیکھیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ کوئی نہیں اس نظام کو چلا رہا نا. لیکن ایک باڈی بنی تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں تھرو اے پرائم منسٹریل ڈائریکٹیو، اور اس کا نام تھا پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ. چیف سیکرٹری ان کے کنوینر تھے، اور ان کا کام تھا کہ یار یہ جو مختلف محکمے ہیں ان کو ساتھ بلاؤ، بٹھاؤ
اور ایک حل نکالو، اور کئی مسئلے مسائل کا حل بھی نکالا. مائی کولاچی پھنسا ہوا تھا 2 سالوں تک، 2 گھنٹے کی میٹنگ میں وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان سوالات کے جواب نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان مسئلوں کے حل نہیں ہیں. The tragedy is that the answers exist and the solution exists, but there is no will to get anything done. کیوں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس بہت بہت شکریہ زرار صاحب، آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.